अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज की आयत करीमा जो है वो दो तीन मौज़ूआत को साथ लेके चल रही है। इसमें तरह पहले लफ्ज़ी तर्जुमा सुनिएगा। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका, ए मेरे महबूब ये आपसे सवाल करते हैं। यानी सहाबा कराम सवाल करते हैं या फिर आस पास के लोग, लेकिन ये तो सहाबा कराम का सवाल था। अनिल अहिल्ला, चांद के बारे में। ये आपसे चांद के बारे में बात करते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि यह चांद घटता बढ़ता कैसे है और क्यों है। जिस पे अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनको चांद के फायदे बताए। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, कुल, आप फरमा दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नासी, ये मवाक़ीत है, यानी कि वक्त है। ये जो चांद है छोटा बड़ा होता है, आपको आसमान पे घड़ियाल बना के दिया है और कैलेंडर बना के दिया है। कुल हिया मवाक़ीतो, ये वक्त है, वक्त की अलामतें हैं। लिलनासी, लोगों के लिए, वल हज्जी, और हज के लिए। तो एक तो ये चांद जो है ये दिनों की अलामत होता है कि कौन सा दिन है। हर अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ सब समझ सकते हैं कि आज कौन सा दिन चल रहा है चांद का, तो उससे समझ सकता है। दूसरा ये है कि सूरज से हम लोग घंटों का हिसाब भी निकाल सकते हैं, मिनटों का हिसाब भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो ये जो सूरज और चांद है, ये दोनों ही असल में वक्त की अलामतें हैं। और इसी से फिर महीने भी हैं, तो महीना हज का महीना भी इसमें है। फिर फरमाया, अब ये एक दो दूसरा जुमला था। तीसरा जुमले में अल्लाह पाक ने फरमाया, वलैसल बिर्रो, और नेकी ये नहीं है। पहले भी फरमाया था नेकी ये नहीं है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि नेकी असल में क्या है। और यहाँ पर भी ऐसे ही बताया कि ये नेकी नहीं है जो तुम कर रहे हो। क्या करते हो कि बेअंतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, कि तुम अपने घरों को पीछे से आओ, अपने घरों में पीछे से आओ। वलाकिन बिर्रा, लेकिन बिर जो है, जो नेकी है, वो क्या है, मन तका, जो अल्लाह से डरा। अल्लाह से डरना ये नेकी है, नेकी ये है। वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, और अपने घरों को दरवाजों से आया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, हो सकता है कि तुम फलाह पा जाओ अगर अल्लाह से डरते रहे। शान नज़ूल इसका ये है, यानी वजह इस आयत करीमा की ये है नाजिल होने की, कि हज़रत मुआज बिन जबल और एक दूसरे सुहाबी ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चांद के घटने और बढ़ने से मुतल्लिक सवाल किया। इसके जवाब में चांद के घटने बढ़ने के सबब के बजाय उसके फवायद बयान कर दिए अल्लाह ने, कि वो वक्त की अलामतें हैं। ये वक्त की अलामतें हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वजह बतानी ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि उसके फ़ायदे बता देते हो या उसका उसके नुकसानात बता दो। ख़ासकर जब बच्चे सवाल करते हो आपसे ऐसी चीज़ें जिनको समझाना उनको मुश्किल हो, तो उनको फ़ायदे बता दिया करें। और इसी तरह फरमाया, और आदमियों के हज़ार हा दीनी दुनियावी कामों इससे मुतल्लिक है, ये जो चाँद है। मसलन ज़राअत, तिजारत, लेन देन के मामलात, रोज़े और ईद के औकात, औरतों की इद्दतें, इसी तरह हैज़ के अय्याम, हमल और दूध पिलाने की मुद्दत, और दूध छुड़ाने की वक्त का मुद्दत है, और हज के औकात इसी से मालूम होते हैं। ये जितने भी आपने बताया आपको, असल में क्या लिखा है, इसका मतलब ये होता है, जो हम कहते हैं ना कि इद्दत जो है वो एक 4 माह 10 दिन है। तो वो कौन से दिन है, वो असल में चांद के दिन है। वो चांद वाले से हिसाब होगा।
شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخ ہے، اور جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ پر ہے ختم ہونے پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفحے پر، آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بھی اور بغیر پڑھے بھی سب اس سے اپنا حساب معلوم کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سے احکام چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، مثلا جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، اور یوں ہی زکوٰۃ جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ جو فرمایا لیس البر، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو پیچھے سے آیا کرو، نہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تو پیچھے دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ اب یہ چاند تو ویسے سب کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن بعض لوگ اب کیا کرتے ہیں، بڑے سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اب اس دور میں، کہ اب ہمیں اصل میں چاند کے پوری اس کا جو ہے نا سرکولیشن ہوتی ہے اس کی، اور کب یہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ چاند کا پہلا دن کون سا ہے اور دوسرا دن کون سا ہے، وہ تھوڑا سا ایک ڈسٹربنس پیدا کر دیتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ بعد میں بھی لڑائی ہوتی ہے جب چاند پورا ہو جاتا ہے تب بھی، کہ یار دیکھو نا پورا ہو گیا ہے، دیکھو آج کہ کہہ رہے ہیں آج 12واں ہے، حالانکہ یہ تو 13ویں دن کا چاند ہے، یہ تو 14 دن کا چاند ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے اصل میں کہ چاند تو چاند پیدا ہو جاتا ہے جسے ہمیں پتہ ہو جاتا ہے، لیکن چاند دکھائی نہیں دیتا، کم سے کم 16 گھنٹے کا ہو، 16 سے 18 گھنٹے کا ہو، بعضوں کا 22 گھنٹے کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اتنی اس کی عمر ہونی چاہیے۔ اگر ایک چاند مغرب سے پہلے پیدا ہو گیا، کچھ گھنٹے پہلے، 4، 5، 6، 7، 8 گھنٹے پہلے پیدا ہو گیا، 9، 10، 11، 12 تک، وہ چاند دکھائی نہیں دے گا اس دن، تو وہ اگلے دن جو ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے صحابہ کو فرمایا یہی اس کا پہلا دن ہے، یہی اس کا پہلا دن ہے۔ رسول پاک کو تو معلوم تھا کہ کیا قصہ کیا ہے اس کا، لیکن صحابہ کرام اکثر آپس میں لڑا کرتے تھے اس بات پہ کہ یہ چاند جو ہے دوسرے دن کا ہے۔ رسول پاک ہمیشہ فرماتے تھے نہیں، یہ اللہ نے بڑا کر دیا تمہارے لیے، نہیں اس کا یہ پہلا دن ہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے فرمایا ان کو۔ اب یہ ہے کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے 29 تاریخ کو نئے گواہوں کا، کہ گواہ آئیں گے، چونکہ چاند کے 29 تاریخ پہ جب آپ کے روزے 28 ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ کو گواہ کا انتظار رہنا چاہیے۔ رسول پاک نے ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ 29 روزے ہو سکتے ہیں اور 30 روزے بھی ہو سکتے ہیں، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ نہ 28 کا ہوتا ہے اور نہ ہی مہینہ 31 کا ہو سکتا ہے، بس دو ہی طریقے ہیں، یا 29 اور یا 30، بس رسول پاک نے یہی فرمایا۔ تو اب کیا ہوا کہ ہمیں 29 پہ گواہ کا انتظار رہتا ہے، لیکن چاند تو دکھائی نہیں دے سکتا، چاند صرف 10 گھنٹے کا ہے، 11 گھنٹے کا ہے، تو وہ دکھائی نہیں دے گا، تو گواہ نہیں آتے۔ لیکن اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ وہ چاند 24 گھنٹے اور اس میں مل جاتے ہیں، تو وہ شام کے وقت اتنا بڑا ہوتا ہے، 36 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں وہ پھر بہت سارا سننا پڑتا ہے لوگوں سے، حالانکہ وہ ٹھیک ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے 29 پہ، اور 30 پہ یہ ہوتا ہے کہ 29 روزے رکھ لیے، اب اس پہ نا یہ 29 روزے رکھے ہوئے تھے، اپنے 30 روزے رکھے، اپنے 30 روزے کے لیے ہم کر رہے تھے، یہ سارا چاند دیکھ رہے تھے۔ اب اگر آپ کو نہیں ملا تو پھر 30 روزے مکمل کر لو، اور بس نیا دن پھر شروع ہو جائے گا 30 دن کے بعد۔ تو اس لیے ہم لوگ 29 پہ ہی اعلان کر دیتے ہیں
کہ یہ مہینہ جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے یا پھر پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، پھر اگلے دن ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اعلان کرنے کی یا کمیٹی بٹھانے کی اور کسی کا انتظار کرنے کی۔ تو بعض اوقات یہ چکر آ جاتا ہے، اللہ کرے ہمارے لوگ سمجھ جائیں آہستہ آہستہ اس بات کو، جب لوگ سمجھ جائیں گے اس مسئلے کو تو پھر بہت آسانی ہو جائے۔ ممانعت کے بغیر کسی چیز کو ناجائز سمجھنا کیسا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا جہلا کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط رسمیں، قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا جائز نہیں ہے۔ بہت سے کام ویسے ہی جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمان فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے صوم کرنا، 40واں کرنا، ویسے کریں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کے کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے یا دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے تو ناجائز ہے۔ یوں ہی سوئم اور 40واں وغیرہ جائز ہے تو انہیں اپنی طرف سے ناجائز کہنا بھی حرام ہے، کفار کے طرز عمل کی نقالی ہے۔ ہاں یہ جو اصل میں یہ کیا ہے، یہ تیسرا دن سوئم اور 40واں یا جمعہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ چہلم بھی ہوتا ہے، یہ اصل میں دعا کرنے کے بہانے ہیں اور لوگوں کو جمع کرنے کے بہانے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ مل کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ کچھ پڑھیں ان کے لیے۔ اور یہ جو دن رکھے ہیں، جیسے ہفتے کا ہم نے ایک جمعے کا رکھا ہے، اور 3 دن تو رکھے ہیں نا کہ 3 دن سوگ ہے، تو کوئی اگر جنازے میں نہیں آیا تو اگلے دن وہ آ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، اس کے اگلے دن آ جائے گا۔ 3 دن تو سوگ ہوتا ہی ہے، وہ تو ہر مردہ پہ وہ تعزیت ہوتی ہے۔ ہاں اگر اب ضروری بھی نہیں ہے کہ 3 دن ہی بیٹھنا ہے، بعض اوقات عید ہوتی ہے اگلے دن تو ہم جنازے میں ہی اعلان کر دیتے ہیں، وہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لوگوں میں اعلان کر دے کہ چونکہ کل عید ہے نا تو ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے، لوگ چھوڑ دیں، بس آپ اپنے کام کریں، آپ کا بہت شکریہ، جنازے پہ آپ آ گئے ہیں تو بعد میں تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو بس وہ لوگوں کو ریلیکسیشن دے دیتے ہیں اور لوگ اپنے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، جیسے اکثر قربانی کے عید پہ ایسے ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ۔ تو بعض اوقات بارشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کورونا جیسے آ گیا تھا تو وہ کہہ دیتے ہیں بس تعزیت کی ضرورت نہیں ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ 3 دن ہی تعزیت کریں آپ، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور ان 3 دن بیٹھنے، جو کہتا ہے کہ 3 دن کیوں بیٹھے ہو، اس یہ کیوں بیٹھتے ہو، یہ ناجائز ہے، تو وہ بھی زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی غلط بول رہا ہے، اور اس کو پکا کرنا اصل یہ جو 7 دن ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 دن جو ہے وہ مردے کو سوال میں رکھا جاتا ہے، اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ 7 دن تک مسلسل اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو بھولے نہ دعا میں۔ اسی طرح 40 دن آخری ہوتے ہیں ان کے، اور 40 دن جو ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح سال کے بعد جو ہے مردے کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی قبر پہ جایا جاتا ہے، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ اب آپ غزوہ احد کے شہداء کے پاس جایا کرتے تھے سال کے بعد، اور بخاری شریف کی حدیثیں موجود ہیں۔ ویسے بھی مزارات پہ جانا جو ہے، یعنی قبروں پہ جانا، وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، کوئی بھی اس کو روکے گا تو وہ منکر حدیث ہوگا جو اس کو منع کرے لوگوں کو، اور لوگوں سے کہے کہ تم قبروں پہ جاتے ہو، تو وہ اصل میں ایک غلط بات کہہ رہا ہے۔ اچھا تم نماز پڑھتے ہو، یہ ایسی بات ہے کسی کو یہ کہنا، اچھا تم نماز پڑھتے ہو، یہ چلو فرض نماز تو سب مانتے ہیں، اگر کوئی کہے اچھا تو تم چاش کی نماز پڑھتے ہو، اچھا تم اوابین کی نمازیں پڑھتے ہو، اچھا تم صلاۃ تسبیح کی نمازیں پڑھتے ہو، یہ ایسے ہی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے کا مطلب کیا کیا، ذکر کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تو اس کو یعنی یہ اتنا غلط کر دیا ہے، انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے کہ اس کو اچھی چیز کو جو ہے اس کے پروپیگنڈا کر کے اس کو خراب کر دیا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوتی ہے جو قاعدہ سمجھایا گیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام نہیں ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز رسول نے منع نہیں کی، اللہ نے منع نہیں کی ہے، وہ تم خود سے لوگوں پر بھی اور خود پہ بھی حرام نہیں کر سکتے۔ تو دروازے سے آنا ان لوگوں کا، وہ کسی نے منع نہیں کیا تھا ان کو، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم گھر کے دروازے سے نہیں آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے۔ اسی طرح لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ لوگ خود کو پابندی لگا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں میں تو سٹنگ ونگ نہیں پیتا، میں تو کارن سوپ نہیں پیتا، میں چکن سوپ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس میں جھینگے ہوتے ہیں، میں نہیں پیتا ہے۔ وہ تمہیں کیا لگے جھینگے سے، جھینگے حرام ہے کیا؟ کس نے حرام کر دیا تمہارے اوپر؟
تمہاری طبیعت اگر نہیں مانتی تو وہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں پہ حرام نہ کرو۔ اس طرح کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو کولڈ ڈرنک پینا جائز ہے، اس کی وجہ نہیں پوچھی جائے گی۔ اب جیسے کوک ہے، جیسے دیکھیں کوک اور یہ جو پیتے ہیں پیپسی ہے، اب وہ تو اپنے نفس کے اعتبار سے وہ جائز ہے، اس کا پینا حلال ہے، اس کا پینا نا، اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اسرائیل کی کمپنی ہے تو ہم اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں خریدنی چاہیے، خریدنی نہیں چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ خرید کے اس کو نالی میں بہا دیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کو خریدنا نہیں ہے، بائی کاٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو لے کے تو اس سے ٹوائلٹ صاف کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے نہیں خریدنی تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کو ہمارے پروڈکٹ کو کوئی خرید نہیں رہا، تو یہ اور چیز ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہے گا۔ اگر کوئی پیتا ہے تو پیتا رہے، بس وہ بائیکاٹ نہیں کر رہا تو لگا رہے، اپنے سسٹم اس کا کرتا رہے۔ تو لوگوں پہ چیزیں حرام بھی نہیں کر سکتے، اور بلا وجہ کسی چیز کو جو ہے اپنے اوپر منع بھی نہیں کر سکتے کہ خود کو منع کر دو آپ اپنے اوپر۔ اس طرح بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری علامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ خود پہ منع کر دیتے ہیں۔ جیسے کالا کپڑا پہننا ہے، کالا کپڑا لوگ نہیں پہنتے، کیوں نہیں پہنتے؟ ہمیں راس ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا راس نہیں ہے؟ وہ اصل میں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے خواتین میں، تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کریں کہ کالا کپڑا جو ہے نا ہم خود خریدتے ہیں نا تو ہمیں راس نہیں آتا، لیکن اگر کوئی خرید کے دے نا ہمیں تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چندہ جمع کرتے ہیں محلے سے۔ اب یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو یہ ہمارے یہاں بتا رہا ہوں میں کو، یہاں محلے ہیں ایسے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور کالے کپڑے خریدتے ہیں اس سے، چندے سے، کہتے ہیں ہمارے، وہ خود امیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں راس نہیں ہے جی، پتہ نہیں ہے جی۔ اب یہ عجیب سے کرنا شروع کر دیا، اور بہت سارے کام ہمارے عورتیں کرتی رہتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ تو خود پہ کوئی چیز حرام نہ کریں جو رسول اللہ نے حرام نہیں کیا، خود کے اوپر نہ حرام کیا کریں۔ کالا کپڑا رسول پاک نے پہنا ہے باقاعدہ سے، اور کالی کملی بڑی مشہور ہے رسول پاک کی، اور اسی طرح کالا امامہ بھی رسول پاک کا جو امامہ تھا، جس دن آپ فتح مکہ کا دن تھا تو آپ اپنے سواری پر سوار تھے تو آپ نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا، اور فرشتوں نے بھی بہت سارے امامہ پہنے ہوئے تھے غزوہ بدر میں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ کالا کپڑا کوئی حرام ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں جو افضل رنگ ہے وہ سفید رنگ ہے، رسول پاک نے سفید لباس کو پسند کیا ہے، چاہے وہ زندوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے ہو۔ تو اسی لیے سفید کپڑا میں ہی مردے کو جو ہے نا کفن دے دینا چاہیے، اس کو اپنے اسی سے اپنے مردوں کو کفن دیا کرو فرمایا۔ تو کفن کو اگر کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے کفن کے لیے تو وہ کوئی کالا نہیں خرید سکتا، گرین کلر کا، یلو، بلو، براؤن، کسی طرح کا بھی خرید سکتا ہے، کوئی بھی رنگ لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرض ہے کہ سفید کفن ہی ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ بعض تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ ویسے ہی کہتے نہیں نہیں یہ بڑا برا شگون ہے، مردے کے اوپر یا اسپتال سے لے کے آ رہے ہیں اس کو تو اور کوئی رنگ دیتے ہی نہیں ہے مردے کو، کہتے نہیں سفید ہی دینا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فرض ہے، لیکن بہتر ہے، بہتر کی وجہ سے تو چیزوں کو سمجھا کرو کہ بہتر کیا ہے اور منع کیا ہوتا ہے، تو آپ خود کو لوگوں پہ منع نہ کرو، لوگوں کے اوپر ہنسو نہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس یہی کپڑا ہو۔ تو اس طرح بہت سارے صحابہ کرام ہیں، تابعین، طبع تابعین، جنہوں جو اپنے کپڑے پہن کے ان کو دفنایا گیا ہے، اپنے کپڑے ان کے جو تھے وہی پہنا کے ان کو دفن کیا گیا ہے، اور وہ کچھ خاصیتیں رکھتے تھے اس لیے ایسا کیا گیا ہے۔ رسول پاک کے لیے ایک چادر بچھائی گئی، جب آپ کو جب تدفین ہو رہی تھی تو رسول پاک کے لیے خوبصورت جو ہے وہ میرے خیال میں ریشم کی چادر تھی، اور وہ جو ہے آپ کے قبر مبارک میں آپ کے لیے بچھائی گئی، اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہنسنے سے پہلے علم حاصل ضرور کر لیا کریں، اور لوگوں پہ منع نہیں کرنا چاہیے، جیسے افراط و تفریط سے بچنا چاہیے نا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے شادی، مرگ اور زندگی کے دیگر معاملات۔ اب شادیوں میں جو ہوتے ہیں، یہ جو لگا دیتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں اور بہت ساری روشنیاں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں تو جائز ہیں نا، کون اس کو منع کرے گا؟ چاہے وہ عیسائی کرتے رہیں، ہندو کرتے رہیں، لیکن یہ کوئی منع تو نہیں ہے اسلام میں کہ آپ لوگوں کو منع کریں کہ لائٹنگ نہ کرو۔ ہاں اسراف اور چیز ہے، اسراف نہ کریں، اتنا اسراف نہ کریں کہ آپ جو ہے نا حد سے بڑھ جائیں، جیسے لوگ ہمارے بڑھ جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو منع کر دیتے ہیں، وہ بالکل کہتے ہیں ہم نے سادگی سے منانا ہے، یعنی سادگی اور اسلامی طریقہ ان کی نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل پھیکا سا ایک نکاح کا پروگرام رکھتے ہیں،
جس میں کوئی خوشی نام کی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا نام شادی ہے اور یہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہے، اور اس میں عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں لوگ اس کے اوپر. تو ایسا نہیں ہو سکتا. مہندی کا بھی ایسا ہی ہے کہ آپ مہندی کر سکتے ہیں، مہندی میں کیا کیا برا ہے، مہندی میں کیا برا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مہندی کی جو ہے نا جو بو ہوتی تھی وہ اچھی نہیں لگتی تھی. لیکن خواتین کے ہاتھ میں ایسے، رسول سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب کو ہنا کی جو بو ہے وہ پسند نہیں تھی، لیکن ہنا پسند تھی آپ کو. یعنی کہ جو مہندی ہے وہ آپ کو پسند تھی، لیکن وہ جو بعض اوقات اور بعض لوگوں کو مہندی کی جو بو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہندی ہی خود ناجائز ہے اور حرام ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مہندی بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھی آپ کو لگاتی ہے وہ خوشبو، وہ آپ دولے ہیں تو وہ کر سکتی ہے نا، کیوں نہیں کر سکتی. آپ کی بہنیں کر سکتی ہیں، آپ کی ماں کر سکتی ہے آپ کے لیے، تو وہ کر سکتے ہیں. اب منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو، کہ بالکل انجانے لوگ ہیں ایک اور خاندان کے، وہ آتے ہیں مہندی لے کے آتے ہیں، اور ایک انجان خاندان کو جو ہے وہ لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ وہ مہندی لگواتے ہیں، پھر اسپرے کرواتے ہیں، منہ میں رسگلہ دیتے ہیں. اس طرح کی رسمیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اب ناجائز ہے. ہمیں افراط و تفریط سے بچنا ہے، لیکن اس کو حرام قرار دینا کہ بالکل نہیں کرنا، مہندی کی رسم نہیں ہوگی میری شادی پہ اور بس یہ منع ہے اور میں نہیں کروں گا، یہ غلط طریقہ ہے. ان سے کہیں بھائی کر سکتے ہیں، بھائی خالہ پھوپھی کوئی بھی لگا سکتا ہے، آپ اس سے کیا، اس سے کیا. میوزک بھی لگا سکتے ہیں، میوزک بھی سنت ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے اس کو لگایا کرو تاکہ بدکاری میں اور نکاح میں فرق ہو. تو آپ میوزک لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ شادی ہے یہاں پہ، کوئی غم نہیں ہے یہاں پہ. اسی طرح ہماری میتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا ایسی پابندیاں لگا دی ہیں وہابیوں نے کہ لوگ اب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں بس سادہ سی جو ہے وہ جنازہ کروائیں، سادہ سا. یعنی کوئی خوشبو بھی نہیں رکھتے، اور اتنے اتنے بے وقوف ہیں، بلکہ اتنے بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو لگے ہوئے ہیں، ایسے غلط راستے پہ لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ ایک صحیح چیز کو بھی جو ہے وہ منع کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں دراڑ پڑی رہے اور لوگوں جو ہے نا منع ہوتے رہے. جیسے رسول پاک نے سبزہ جو ہے نا وہ لگایا قبر پہ کہ اس سے جو ہے جب تک یہ تر و تازہ رہے گا تو قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہوا، اس پہ لوگوں نے جو ہے پھر جو بھی ان کو سبزہ ملا انہوں نے اس کے اوپر، قبر کے اوپر لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ قبر جو ہے وہ ہری بھری رہے. لوگوں نے اس کے بعد پھول چڑھانا شروع کر دیے، کیونکہ وقت گزر گیا نا، اب اور طریقے آ گئے لوگوں کے پاس. اور ہم جیسے جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ پھولوں کی کثرت ہے، یہاں پہ بہت کثرت ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے پھولوں کے جو ہے نا پورے پورے جو ہے وہ صحرے لے کے ہم جایا کرتے ہیں قبروں پہ اور اس پہ لگاتے ہیں. تو سب جائز ہے، کس نے منع کیا ہے پھولوں کو منع کرنا؟ جب تک وہ تر و تازہ رہیں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کا جو اثر ہوگا وہ مردے پہ ہوگا. وہ جیسے رسول پاک نے فرمایا، صحیح حدیث شریف ہے یہ. وہاں آپ نے کھجور کا وہ تنا تھا، وہ اس کا وہ اس کی شاخ تھی، آپ نے وہ لگائی تھی. اب کھجور بھی لگاؤ آپ، جو ہے وہ گھاس لگاؤ اس کے اوپر، کوئی پودا لگا دو اس کے اوپر، یا پھول بوٹے لگا دو آپ، جو بھی آپ کے آتا ہے، آپ کے ہاتھ آتا ہے وہ لگائیں، تو پھول زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. اچھا، پھر اس میں دو طرح سے لوگ چلے گئے. کسی نے تو ایسا کیا کہ پھول کو چھوڑ کے انہوں نے کاغذ اور پنیوں کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سیرے بنانا شروع کر دیے جس میں کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر لگانا شروع کر دیے، مردے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیے. اب اس کو منع بھی کرتے ہیں ہم لوگ کہ یار اس کو، اس کے بجائے کوئی سبزہ لگاؤ. اب وہ بھی منع نہیں ہے کہ منع ہو، کہ ہم منع کر دیں کہ بھئی یہ ناجائز ہے. ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو، کیوں ناجائز کہتے ہیں اس کو؟ اب لیکن وہ ذکر نہیں کریں گے نا. اب کیا سحرے، کیا کیا ذکر کریں گے؟ پھول لگاؤ، پھول اچھے تھے. اچھا، وہابیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سرے سے پھولوں کا انکار کر دیا کہ نہیں نہیں، قبر مردے کو بالکل بالکل ہی ایسا ہونا چاہیے، بالکل سادہ سا دکھائی دے، کچھ بھی نہ ہو اس کا. تو ہم اس میں افراط و تفریط کا شکار ہے، ہماری قوم تباہ و برباد ہے اس حوالے سے بھی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز رسول پاک شریعت نے منع کی ہے یہ دیکھیں، اور کیا جائز ہے، کہاں پہ راستہ نکال سکتے ہیں. تو جہاں راستہ نکلتا ہے لوگوں کو منع بالکل بھی نہ کیا کرے، اور اپنی غمی اور خوشی دونوں کو اسلام کے مطابق رکھے، اور اس کو جو ہے وہ خراب نہ کرے اپنے. یہ ان تباہ لوگوں نے آ کے تباہ کر دیا ہے اس کو بالکل ہی. اچھا جی، یہاں پر انہوں نے یہ جو تفسیر تبیان القرآن ہے، انہوں نے کیا کہا اس بارے میں، کہتے ہیں
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مہینے اور روزوں کے دن اور رات کے احکام بیان فرمائے، ابھی جو گزرے ہیں، آیتیں گزری ہیں۔ اسلام کے بہت سے احکام ہلال، یہ کیا لکھا ہے؟ ہلال کے طلوع پر موقوف رہتے ہیں، جیسے قربانی اور حج۔ ہاں، قربانی کی مثال بڑی زبردست ہے۔ قربانی اب جو ہے ہماری، وہ کب کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 دن ہوتی ہے۔ اچھا، اور حج، عید الفطر، رمضان، عدت وفات کی گنتی 4 ماہ 10 دن، اور جس کے حیض کی مدت 3 ماہ ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین۔ یہ کون سا سال ہے؟ یہ چاند کا سال ہے۔ ایلا کے لیے 4 ماہ کا تعین، کفارے کے روزے کے لیے 2 ماہ کا تعین، مسلسل روزے۔ ان تمام امور میں مدت کا تعین جو ہے وہ ہلال کے طلوع سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو دین کے احکام ہیں۔ دنیا کے احکام میں مثلا 4 ماہ بعد کسی نے قرض کی ادائیگی کرنی ہو، یا اسی طرح کا کوئی اور معاملہ ہو، تو وہ چاند پر موقوف ہوگا۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت اور اس کے ماہیت کے متعلق سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی باریک لکیر کی طرح نظر آتا ہے، کبھی موٹی لکیر کی طرح، کبھی آدھی، اور کبھی پورا چاند نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور اس جواب سے اس امر پر متنبع کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تمہارے دینی اور دنیاوی کاموں کی جو غرض متعلق ہوتی ہے، تمہیں صرف اس سے سروکار رکھنا چاہیے۔ باقی رہا چاند کا کبھی آدھا اور کبھی پورا نظر آنا، تو اس کا تعلق علم ہیئت سے، علم نجوم سے، علم الافلاک سے ہے، اور نبی کا منصب احکام شرعیہ بیان کرنا ہے۔ علم توقید کے احکام بیان کرنا نبی کا منصب نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو سمجھ آتا۔ تاہم اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ قمری تقویم اسلامی ہے اور شمسی تقویم غیر اسلامی۔ وہ سنا آپ نے کہ لوگ قمری تقویم کو تو اسلامی مہینے کہتے ہیں، اور غیر، یہ جو شمسی مہینے ہوتے ہیں یعنی غیر قمری ہوتے ہیں، یہ جو انگریزوں کے مہینے ہوتے ہیں، جس کو انگریزی مہینہ کہتے ہیں، اس کو غیر اسلامی کہتے ہیں۔ غلط ہے بالکل۔ چاند اور سورج دونوں ہی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور دونوں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہیں۔ عبادات چاند کی گردش کے حساب سے ہے، جیسے حج، رمضان، عیدین وغیرہ عبادت۔ بعض عبادتیں سورج کی گردش کے حساب سے مربوط ہیں، جیسے ہر روز کی 5 نمازیں ہماری سورج کے گرد چلتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہوا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ہاں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب کو جان سکو۔ تو چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، دونوں کا نظام وہ اسلامی ہے، اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سورج کا نظام ہو، انگریزی مہینے ہو۔ دیکھیں، انگریزی مہینے سورج سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم عیسائی مہینہ کہیں، عیسوی مہینے کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا عین لگا دیتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے پیغمبر ہیں، تو ان کی پیدائش کا یعنی میلاد سے وہ حساب چل رہا ہے، یعنی 2025 سال ہو گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی تو پیغمبر ہے، ان کا میلاد بھی مبارک ہے، قرآن مجید میں ہے ہمارے، کہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن عیسیٰ پیدا ہوا اور جس دن وفات کرے گا، دونوں دن سلامتی والے ہیں، دونوں مبارک دن ہیں۔ تو وہ دن بھی ہمارے لیے بھی، وہ یہ تاریخیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی یعنی ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ کوئی حرام نہیں ہے ہمارے اوپر اس تاریخ کو استعمال میں لانا، یا وہ باتیں، اس کی باتیں کرنا، یا اس سے حساب لگانا، وہ کر سکتے ہیں، بالکل وہ بھی جائز ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمسی تقویم کو بھی برسوں کی گنتی اور حساب کا معیار قرار دیا ہے، شمسی تقویم کو۔ اس لیے اگر ہفتہ وار اجرت اور ماہانہ تنخواہ کا حساب شمسی تقویم سے کیا جائے تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ اسی طرح بیع اور شراء اور دوسرے کاروباری معاملات کو شمسی تقویم سے حاصل کرنا جائز ہے اور غیر اسلامی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں 15 تاریخ کو آؤں گا، میں 1 تاریخ کو آپ سے جو ہے پیسے لیا کروں گا، اور دودھ کے پیسے جو ہے وہ 5 تاریخ کو دے دیا کریں،
फीस को 5 तारीख तक दे दिया करें, ये कर सकते हैं, ऐसे ये तारीखें भी कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। इसी तरह इन्होंने भी लिख दिया है कि अपनी तरफ से इबादत के तरीके मुकर्रर करना ये मजम्मत वाला काम है, ठीक है। जिस तरह चांद के घटने बढ़ने की इल्लत को दरियाफ्त करना कोई नेकी नहीं थी, इसीलिए इसी तरह हज के मौके पर घरों में पीछे से दाखिल होना भी कोई नेकी नहीं है। हजरत बर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अंसार जब हज करके लौटते तो घरों में दरवाजों से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि पीछे से दाखिल होते थे, और एक अंसारी हज के बाद घर में दाखिल हुआ तो लोगों ने उसको मलामत किया। तब ये आयत नाजिल हुई कि घरों में पीछे से दाखिल होना कोई नेकी नहीं है, हकीकत में नेकी खौफ खुदा से गुनाहों को तर्क कर रहा है। बस ये बात है, लोगों पे और खुद पे पाबंदियां न लगाई जाएं। ये तो बयान कुरान का था, तो ये तफसीर नईमी यहाँ पर है दूसरे में। बारह हमें आयत समझ आ गई है, और इतने में हमें इसको छोड़ के मैं आगे चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलू, और लड़ो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, उन लोगों से, युक़ातिलूनकुम, जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, जो तुम्हारे साथ जंग करे ना, तुम उनके साथ जंग करो, अल्लाह पाक ने फरमाया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से बात शुरू हो रही है, और हमें काफिर लोग ये आयतें हमारे मुंह में देते हैं कि देखो ये आयतें, देखो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जहां मिले मार दो, उनसे लड़ो, उनसे लड़ो, तो ये लड़ाई वाली है और फितने वाली है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये नहीं है भाई। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कि उन अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, अंदाजा करो। वला तअतदू, और हद से आगे ना बढ़ो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ये है इस्लाम का खूबसूरत चेहरा, ये है। अब इसकी अगले आयत में आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए 6 हिजरी में हुदैबिया का वाक़ा पेश आया। हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, ये एक मुकाम है हुदैबिया, ठीक है ना। हुआ ये था कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए, ठीक है। मुशरिकीन ने हुजूर अक़दस को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका, और इस पर सुलह हुई कि आप आइंदा साल तशरीफ लाएं तो आपके लिए 3 रोज के लिए मक्का मुकर्रमा खाली कर दिया जाएगा। इन रास्ते में एक मकाम आया जिसको हुदैबिया कहते हैं। हुदैबिया के मुकाम पे आप बैठे वहां पे, और सारे जो है वो मुज़ाकरात करना शुरू कर दिया काफिर और मुशरिकीन के साथ कि आप लोग मक्का नहीं आ सकते। आपने फरमाया हम तो, हमारे पास तो असलहा भी नहीं है, और हम लोग एहराम बांध के जा रहे हैं, हम लोग उम्र की गरज से जा रहे हैं, हमारा और कुछ भी नहीं है। और ये कब की बात है? 6 हिजरी की बात है, यानी 6 साल के बाद अपने घरों को जा रहे थे वो लोग, ठीक है, 6 साल के बाद। लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा भी मुआहदा कर लेते हैं कि इस साल आप लोग हज नहीं करेंगे, बल्कि आप अगले साल आएंगे। तो वो बड़ा अजीब सा एक मंजर था, जब सुलह हुदैबिया का मंजर था वो बड़ा अजीब था, और उसमें बड़े बड़े वाकयात हैं। लेकिन अब बात जो समझने वाली है, खुलासा ये था कि वो लोग वापस आ गए, मुसलमान वापस आ गए। अब अगले साल 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की कज़ा के लिए तशरीफ लाए। अब हुजूर अनवर के साथ 1400 सुहाबा थे। मुसलमानों को यह अंदेशा हुआ कि कुफार ने अगर वादा पूरा न किया और हरम मक्का में हुर्मत वाले महीने यानी जिलक़ादा में जंग की, ये जो जिलक़ादा का महीना है यही महीना था, तो मुसलमान चूंकि एहराम हालत एहराम में होंगे, इसलिए इस हालत में जंग करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ज़माने जाहिलियत से इस्लाम इब्तिदाए इस्लाम तक न हरम में जंग जायज़ थी और न हुर्मत वाले महीनों में जंग जायज़ थी। लिहाजा उन्हें तरद्दुद हुआ कि इस वक्त जंग की इजाज़त मिलती है या नहीं। इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हो गई। आयत में इजाजत का माना तो ये है कि जो कुफार तुमसे लड़े या जंग की इब्तिदा करे तो उनसे दीन की हिमायत और एजाज के लिए लड़ो। ये हुक्म इब्तिदाए इस्लाम में था, फिर मनसूख हो गया। कुफार से क़िताल करना वाजिब हुआ, खा वो इब्तिदा करे या ना करे। ये माना है उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने का इरादा रखते हैं।
ये बात सारे तो उसके लिए पगी खस्ते بدرنجي مرة ولا صار شيء زي كده. یہ معنی بھی ہوا کہ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے پر آئیں وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتے ہوں تو ان سے لڑو، اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار اور عورتیں وغیرہ جو جنگ کی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ٹھیک ہے جی، اور وہ جنگ میں نہ تو شریک ہیں نہ ہی جنگ کرنے والوں کی کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ افراد اس حکم میں داخل نہیں ہوں گے، انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ولا تعتدوا، جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، یا جن سے تم نے عہد کیا ہوا ہے، یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کیا کرو، پہلے دعوت دیا کرو اسلام کی۔ وہ آپ ہمیشہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ تین دعوتیں دی جاتی ہیں، پہلے اسلام لانے کی، یا پھر جزیہ دینے کی، یا پھر اس کے بعد قتال ہوگا، جہاد ہوگا، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کرے تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اور اگر اس سے بھی انکار کرے تب جنگ کی جائے گی۔ اس معنی پر آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہے، یہی چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے نا، وہ آیت کریمہ جو ہے وہ پھر ہمیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ، جہاں بھی کافر کو پاؤ ان کو مار دو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے تم کو نکالا ہے انہوں نے۔ یہ جملہ ختم ہو گیا، پھر فرمایا والفتنۃ، اور جو فتنہ پھیلانا ہے، شر کرنا ہے، اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، فتنہ پیدا کرنا۔ پھر فرمایا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے آس پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے مسجد حرام میں۔ فإن قاتلوکم، تو اگر وہ تم سے لڑے، فقتلوہم، تو تم بھی ان سے لڑو اور ان کو مارو، قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ فإن انتہوا، تو اگر وہ رک جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آیت مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق اور سباق میں فرمایا گیا ہے چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ فتنہ بپا کرنے والے تھے اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا ہے، تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ کافر کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ ہو، صلح ہو یا لڑائی ہو، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے اسلام دشمن لوگ اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مکاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں غیر مسلم جو ہیں ایسی آیات دکھاتے ہیں جو کہ مخصوص وقت کے لیے ہے، مخصوص وقت کے لیے، لیکن اس کو کیا کر دیتے ہیں، کھلے ہمیں بتاتے ہیں اور بغیر کسی قید کے بتاتے ہیں کہ اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خاص وقت کے لیے ہے۔ تو یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے مسلمانوں کے لباس میں ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں وہ آیات دکھاتے ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی ہوتی ہیں، یا اس کا حکم کسی خاص موقع کے لیے ہوتا ہے یا خاص شخص کے لیے ہوتا ہے، وہ آیتیں ہمیں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو نا یہ، دیکھو نا یہ، دیکھو نا۔ تو اور آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، تو بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کتاب کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا، کبھی کسی عالم کے ساتھ انہوں نے ٹائم نہیں گزارا ہوتا، اور نہ ہی ان کو دین سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بس وہ ٹک ٹاک پہ لگے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ویڈیو سامنے آ گئی، کوئی آیت دیکھ لی کسی نے دکھائی، اور وہ کہتے ہیں ہاں دل میں شک آ گیا ہے، دل میں شک پیدا ہو گیا ہے۔
अब क्या करूं, किसकी मानूं, सारे वो मौलवी लड़ते रहते हैं आपस में, अब ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, अंदाजा करें आप। ये नहीं कहेंगे कि सारी कंपनियां लड़ रही है, मैं किससे खरीदूं, ये खाड़ी वालों से कपड़ा खरीदूं, अलकरम वालों से खरीदूं, या गुल अहमद का कपड़ा खरीदूं, या पता नहीं और क्या क्या नाम है, इनसे खरीदूं, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो मैं किसी की नहीं मानती, मैं किसी से नहीं लेती, ऐसे नहीं कहते। उसकी लड़ाई चलती रहेगी, हर एक लड़ाई में घुस जाएंगे अंदर, तहकीक करेंगे, जी मैंने पता करा। और जब दीन की बात आएगी तो कहेंगे सारे ठीक कह रहे हैं, पता नहीं आपस में लड़ रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हमें तो समझ जैसे ऐसे लगता है जैसे नया नया मुसलमान हुआ है, इसके माँ बाप मुसलमान थे ही नहीं, इसके खानदान वाले मुसलमान नहीं थे, इनके आसपास दोस्त अहबाब मुसलमान नहीं है, और ये नया नया मुसलमान हुआ है, तो इसको समझ नहीं आ रही कि कौन सा मौलवी कौन सा ठीक कह रहा है या कौन सा गलत कह रहा है, इसको समझ नहीं आ रही। तो ये हमारी दीन से जो है ना वो नावाकिफी और जहालत है, हमने दीन को बिल्कुल ही जो है ना उसको रद्द कर दिया हुआ, समझ नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, वो आपको दिखाते हैं और आपको पता नहीं होता कि वो आपका अपना बंदा है या आपके गैर बंदा है, क्या पता आपको। तो उससे एहतियात करनी चाहिए। सिर्फ वो बंदा बच सकता है अहबाब, जो बंदा किसी भी नेक बंदे के साथ हो, उसकी दोस्ती हो, किसी का हाथ किसी के हाथ में है, सनद उसकी मजबूत है, तो तभी जो है ना बंदा बच सकता है, वरना तो काफिर के साथ अगर आप मुनाजरा करोगे ना, कोई आपको टकर गया ना कि ईसाइयों का कोई पादरी या कोई यहूदियों का कोई आलिम, तो फिर आप हैरान हो जाओगे, समझ नहीं आएगी मैं क्या करूं, या कोई एथियस्ट, वो तो बंदे को टक्कर सकता है ना, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं इसको क्या जवाब दूं, वो आपको अल्लाह से आपका ईमान ही उठा देगा। आप तो ये सोच रहे हैं कि मैं सजदा कैसे करूं और नमाज कैसे पढूं और तस्बीह पढूं कि न पढूं, अल्लाह का नाम लूं या न लूं, इस पे ये वहाबिया अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो बंदा एथियस्ट आके आपको अल्लाह रसूल से ही बदगुमान कर देगा, आपके पास जवाब भी नहीं होगा। दीन के साथ सिर्फ वही लोग रह सकेंगे जो लोग नेक लोगों के साथ उनके साथ हैं, उनके उनके दस्त बाजू पे उन्होंने जो है वो तौबा की हो, उनके साथ मामलात को चलाया हो, सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिनकी सोहबतें नेक हैं, अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, सिर्फ वही लोग बचेंगे। बाकी ये सारे दलाइल वगैरह दे दे के ना लोगों को गुमराह करते रहेंगे, और समझ ही नहीं आएगी कि क्या करें क्या ना करें। बहरहाल ये फरमाया कि वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, यानी मस्जिद हराम के पास उनसे न लड़ो। मस्जिद हराम शरीफ के इर्द गिर्द कई किलोमीटर का इलाका हरम कहलाता है। ये मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि आप जब हरम यानी आप अपने होटल में होते हैं, तो वो होटल भी आपका हरम में ही है। आपकी नमाजें वो 1 लाख के बराबर रहती हैं, 1 लाख के बराबर। तो बाज़ औक़ात आपको एक बेहतर तरीका यही है कि आप जब उम्रे पे जाया करें तो आप एक नमाज घर में पढ़ लिया करें, उससे आपकी बाकी नमाजें जो होंगी वो आपकी ठीक रह जाएंगी, और आप हरम शरीफ में जमात के साथ पढ़ सकोगे। वरना बाज़ लोग पांचों नमाजें पढ़ने के चक्कर में अपनी नमाजें कज़ा कर बैठते हैं, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती, इतने थक जाते हैं, फिर वो उनकी नमाजें ख़राब हो जाती हैं। तो बेहतर तरीका यह है कि जोहर या असर की नमाज वो आप अपने होटल में ही पढ़ें, और वहां पढ़ना भी 1 लाख के बराबर होगा अगर वो उसी इलाके में है तो बाहर भी हरम है, ठीक है। और हाँ, तो हरम की हदूद में मुसलमानों को लड़ने से मना कर दिया गया क्योंकि ये हरम की हुर्मत के खिलाफ है। लेकिन अगर कुफार ही वहाँ मुसलमानों से जंग की इब्तिदा करे तो उन्हें जवाब देने के लिए वहाँ पर भी उनसे लड़ने और उन्हें कत्ल करने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता अगर वो कुफर से बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उन्हें माफ़ फरमा देगा और इस्लाम तमाम गुनाहों को मिटा देगा। बस ये तौबा है उनकी, इस्लाम कबूल करना। और ये अगली आयत भी सुन ले बस, वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो, हत्ता ला तकून फितनतुन, हत्ता के कोई फितना बाकी ना रहे, वो यकून दीन लिल्लाह, और सारा दीन अल्लाह के लिए हो जाए, सारा निज़ाम अल्लाह का निज़ाम हो जाए। दीन के दो माने होते हैं, एक दीन का मतलब है बदला, जैसे मालिक यौमिद्दीन, और दूसरे दीन का माना है निज़ाम, सिस्टम। तो सिस्टम सारा का सारा वो अल्लाह के लिए हो जाए, यहाँ तक लड़ते रहो, जिहाद को छोड़ना नहीं। फ़इन इंतहाउ, अगर फिर वो लोग मना हो जाएं फितना फैलाने से, शर फैलाने से, फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो किसी पर भी चढ़ाई नहीं कर सकते और जुल्म नहीं कर सकते, सिर्फ जालिमों पे ही जुल्म कर सकते हैं आप।
اس کے علاوہ کسی پہ نہیں کریں گے. اس کو چونکہ ابھی جہاد کی آیتیں مزید چل رہی ہیں، اس لیے اس کو آگے اور بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ چلاتے رہیں گے. بعض ہمارے ملکوں نے نا جھنڈے جو بنائے ہوئے ہیں وہ اس آیت کے تحت بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے اس تحت بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وقاتلوہم اس کو ریڈ کلر سے دیتے ہیں، وحتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ امن آ جائے. تو ایک اس میں ایک دار ہوتی ہے سفید، ٹھیک ہے، سفید لائن ہوتی ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ امن کے علامت ہے. وہ یقون الدین للہ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے. تو اس کے بعد یہ گرین رکھتے ہیں، گرین اس کو. تو گرین جو ہے وہ دین الہی کی طرف ہے، کہ دین اسلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو تین رنگ ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ جھنڈا انہوں نے اس آیت پہ بنایا ہوتا ہے. ہمارا جھنڈا جو ہے پاکستان کا جھنڈا، اس میں بھی گرین جو ہے یہ اسلام اور دین اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، اور جو سفید ہے وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ امن اور سکون کی طرف اشارہ ہے. تو ہم نے بھی ہمارا جھنڈا بھی ایسا ہی ہے. اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کے جھنڈے وہ اسی آیت پہ بنے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک پورا کا پورا نظام دے دیا کہ لڑتے رہو ان سے جب تک اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. اتنا کافی ہے آج کے لیے، اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پوچھ لیں، اور نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کے چلیں گے. کل میں نہیں ہوں گا سٹی میں، کل میں چلا جاؤں شاید، اگر حالات ٹھیک رہیں رات کو. تو میں نے جانا ہے، وہ تعزیت کے لیے جانا ہے فیصل آباد. تو کل پھر کلاس نہیں ہوگی، بلکہ کوئی کلاس بھی نہیں ہوگی کل رات، کوئی بھی کلاس نہیں ہوگی. آج رات جو ہے وہ تاریخ کی کلاس ہے، اور آج رات تاریخ کی کلاس میں آپ کو قیامت کا منظر بتاؤں گا. آپ کو قیامت کا منظر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، قیامت کا منظر کیسے ہوگا، وہ قیامت کیسے بپا ہوگی، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور کیا دن ہوگا، وہ ہم تاریخ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج رات آپ کو ٹائم ملے 9 بجے سے 10 بجے تک تو ضرور آئیے گا، اسی لنک سے آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا آنا. اور اس کو ہمارے لیے تو شاید آخرت بنائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے سماعتوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.